हाय खलको अस्सलाम वालेकुम। सोच रही थी रेसिपी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ गपशप लगाऊंगी, लेकिन अभी बस नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की, और बिल्कुल दम नहीं है क्योंकि सुबह से मैं लगी हूँ। ये किचन तब्दील कर रहे थे, इसका वर्क टॉप, पूरा किचन नहीं पर वर्क टॉप तब्दील कर रहे थे क्योंकि बाकी किचन सही है था। मैंने कहा ऐसी फजूल पैसे क्यों लगाएं। तो ये वर्क टॉप ठीक कर रहे थे तो इतना मेस बना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक आया, सिद्दीक ने बहुत हेल्प की। तो सिद्दीक की वजह से वो इतनी क्योंकि जब ये वर्क टॉप बदल रहे थे, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये वर्क टॉप सारा बदल दिया। तो जब ये वर्क टॉप बदल रहा था, खान के काम भी अजीब है, माशाल्लाह काम तो बहुत करता है, लेकिन ये है कि उसमें ना कानून कम होता है, कानून साजी कम होती है। तो उसने सारा जितना भी ये आरी वाला काम था, आरी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, जो सो वाला काम था ना, अभी ये सो वाला काम था ना, जो वुड काटते हैं। तो जाहिर बात है इस वर्क टॉप में तो वो बूरा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इन्होंने इधर अंदर ही डाल दिया। पुराना वाला टॉप, ये पुराना वाला जो टॉप है ये उठा लिया था, और कबर्ड सारे बड़े के बड़े रह गए थे। और कबर्ड में मेरे हज़ारों चीज़ें हैं, यानी मसालों के डिब्बों से लेके बर्तनों क्या क्या। और फिर यहीं पे ये जो वर्क टॉप है, यहीं पे वो आरी से काटा, उससे वो धूड़ उठी। वो धूड़ फ्रिज में, बर्तनों में, यानी कि एक एक चम्मच मैंने साफ़ किया, एक एक ड्रॉ मैंने साफ़ किया। हज़ारों यहाँ पे डिशें हैं, और वो सारी डिशें जब साफ़ की ना, मेरी तो वो कहते हैं ना पूपू बच गई। परसों सारा टॉप बदल गया। वो खान के साथ एक लड़की ने हेल्प भी की, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा था। पाकिस्तान से स्टूडेंट आया हुआ है, बस उसने हेल्प की खान के साथ। फिर सिद्दीक आया, सिद्दीक को मैंने कहा बच्चे मेरे में तो जान नहीं है, ये क्लीनिंग कौन करेगा। वो सारे जितने भी ये कपड़ों में, ये सारे, कितने बड़ा किचन है, इसमें जितने भी कबर्ड थे, ये नहीं कि अगर मैं कहूँ 1000 बर्तन होंगे तो कम नहीं होंगे, और मेरे तकरीबन 200 तो मेरी चमचे हैं खाली। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। तो वो सारे सिद्दीक गार्डन में लेके गया, गार्डन में उसने वो धूड़ उससे साफ़ की है। और मैंने क्या किया कि मैंने फिर उनको सुखाया, फिर उनको इन कपड़ों के अंदर रख दिया। तो आज रेसिपी, नया कुकर भी आ गया है। नया कुकर तो नहीं है, ये गेस्ट हाउस में पड़ा हुआ था, तो गेस्ट हाउस से मैं ले आई हूँ इधर, बिरयानी भी बना ली। तो वो ये मेरा शौक़ था कि चलो आज मैं ना तुम लोगों के साथ कोई रेसिपी पोस्ट कर दूँगी, लेकिन इतनी वो थकान हुई है कि हद से ज़्यादा। मैंने कहा नहीं यार, कल रात को जब सारा किचन सही हो गया था, तो मैंने चिकन बिरयानी पका ली थी जो अभी आप लोगों ने देखी, और साथ में मैंने चिकन सूप बना लिया। तो मैंने कहा चलो खान बेचारी ने इतना ढेर सारा काम किया है तो वो भी थोड़ा सा मज़ा चखे। तो वो आज फिर मैंने सोचा था कि आज मैंने, हालांकि चिकन विकन बहुत ज़बरदस्त सी एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, साथ में बातें भी करनी थी, लेकिन मुझे जान नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं कि किचन में गंदा ना, धूड़ अंदर भी चली गई थी, और अंदर वो सारा मैंने ऐसे साफ़ किया, मेरे हाथ भी ज़ख्मी हो गए हैं। तो मैंने कहा चले आज रेसिपी नहीं बनाती हूँ, और आप लोगों से वादा भी किया था कि रेगुलर पोस्ट करूँगी। तो मैंने कहा चलो रेसिपी नहीं बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ी सी गप्पा शप्पा मार दूँगी, और फिर इंशाल्लाह रेसिपी कल बना के इंशाल्लाह पोस्ट कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, उन कमेंट के, थोड़े से कमेंट के हवाले से व्लॉग बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा कमेंट ऐसे आए हैं कि आप अपने बच्चों के जो जब टीनेज थे, छोटे थे, तो वो चैलेंजेस के बारे में बताएं। मुझे ज़्यादा इन कमेंट की समझ नहीं आई कि चैलेंज के बारे में क्या बताएं। मेरे ख़्याल में ये कि आप जब छोटे थे तो क्या इनकी आदतें थी, या क्या चैलेंजेस आए तुम्हें, या कैसे बच्चों को बड़ा किया। मेरे ख़्याल में ये आप लोग जानना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने जैसे आपको बताया कि आप जिस टॉपिक पे भी चाहेंगे इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि मुझे एक बच्ची मिली सेंसबरी में, और एक मुझे पहले भी मिली थी अज़दा में, वो तो खैर मैं उनको जानती भी हूँ फैमिली को, और ये मुझे बच्ची परसों मिली है सेंसबरी में, और दौड़ी है मेरे पीछे, मुझे पीछे से पकड़ के गले लगाया, प्यार किया, और मुझे कहा कि आपकी वजह से, आपके ब्लॉग की वजह से मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई हूँ। इससे पहले 1 महीना पहले अज़दा में भी मुझे एक पूरी फैमिली मिली थी,
وہ خیر میرے جب میری شاپ تھی تو وہ میرے کلائنٹ بھی تھے، تو اس کی ماں بھی تھی، بہنیں بھی تھی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میری بیٹی آپ کو بہت پسند کرتی ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس کا جو ڈپریشن تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو بہت بلیس سمجھتی ہوں کہ میری وجہ سے ان چھوٹی بچیوں کا، اس نیو جنریشن کا چلو کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ اچھا چلیے، اب میں اپنے برتن بھی ساتھ ساتھ دھو لوں، میں نے رکھ دیا ہے سوپ کو ہیٹ پہ، اور کوکر بہت پیارا ہے میرا، حالانکہ یہ گیسٹ ہاؤس میں پڑا تھا، لیکن پہلے تو تبلیغی جماعت آتی تھی، سمی وغیرہ کے دوست آتے تھے رہنے کے لیے، تو یوز ہو جاتا تھا، تو ابھی تو 3-4 سالوں سے کبھی یوز ہی نہیں ہوا، نہ مہمان اتنے آتے ہیں، کیونکہ ہم زیادہ پاکستان میں چلے جاتے ہیں ادھر ادھر، تو اس لیے میں نے کہا چلو بس اس کو اب آرام سے، میرا تو ارادہ نہیں تھا، خان نے ارادہ کیا کہ اس کو لے کے آتے ہیں۔ اینی وے مین بات پہ آ جائیں، میں ساتھ ساتھ برتن دھو رہی ہوں، تو مین بات یہ ہے کہ اگر میری بلاگ کی وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یا آپ لوگوں کو انجوائے کرنے کو ملتا ہے، تو اس کو میں اپنی بلیسنگ سمجھتی ہوں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا بھی میرے خیال میں صدقہ جاریہ ہے، اور کسی کو نصیحت کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور کوئی آپ سے کچھ سیکھ لے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ جب میں خود یہاں اکیلی تھی، اسٹرگل کر رہی تھی، تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ کاش میری ماں میرے ساتھ ہوتی اور مجھے گائیڈ کرتی، حالانکہ الحمدللہ میری ماں فون وغیرہ پہ گائیڈ کر لیتی، لیکن جو ویزیبل یعنی کہ انسان سامنے موجود ہو بھی کرے تو وہ تو الگ بات ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ چیلنجز کیا آئی، یہ وہ، اس کے بارے میں تو بتا دوں گی، لیکن پہلے ایک ضروری بات ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں، تو اکثر کمنٹ آ جاتے ہیں، کافی ہوتے ہیں، اور پھر میں شرمندہ ہوتی ہوں کہ میں کسی کی ہیلپ نہ کر سکوں، تو کمنٹ میں یہ آتا ہے کہ میری یونی کی فیس دے دو، کوئی کہتا ہے میرے لیے گھر بنا دو، کوئی کہتا ہے کہ میرا آپریشن ہے، میرے آپریشن پہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لگتے ہیں، وہ دے دو۔ ابھی ایک بچی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میری یونی کی فی دے دو، تو میں ان لوگوں کو یہ ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ میرا بس میں ہونا تو میں آپ سب کی مدد کروں، تو لیکن اپنے طاقت کے مطابق لوگ کرتے ہیں، تو میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں کسی کی یونی کی فیس دے دوں یا کسی کے لیے گھر بنا دوں، بس نہ مجھے کوئی پروجیکٹ ملتے ہیں، نہ مجھے کوئی بہت بڑا فنڈ ملتا ہے، نہ مجھے، بس ایک چھوٹی سی میری چیریٹی ہے جس سے گھر کے زکوٰۃ اور گھر کے صدقات، فرینڈوں کے اور گھر کے، اور زیادہ سے زیادہ جو میرے انسٹاگرام کی فیملی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں اگر کہوں 25% یا 30% اس میں ہمارے ساتھ مدد کر لیتے ہیں، بس وہی ہے، نہ ہم کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں، نہ کسی سے فنڈ ریزنگ کرواتے ہیں، کچھ بھی ہم نہیں کرتے، ہماری ایسی بس چھوٹی سی گھر کی چیریٹی ہے جو کہ اپنے فیملی اور فرینڈس کی وجہ سے چلتی ہے۔ تو پلیز، میں نہ کسی کی یونی کی فی دے سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس 300 بچے ہیں، اور 300 بچوں میں ان میں تقریباً 110 جو ہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں، ان کی اسکول یونیفارم، ان کے بکس، ان کی ہر اسکول کا خرچہ ہم کے اوپر ہے، پھر اس میں ایسے ہے کہ 80 سے زیادہ سوئنگ ہے، پھر بیوٹی کی کلاس ہے، پھر ہم ان لوگوں کا پورا کورس فی سبیل اللہ کراتے ہیں، اور وہ میرا یہ ولاگ بھی دیکھتی ہوں گی، تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، پوری KPK کو پتہ ہے کہ ہم ایک پینی بھی نہیں لیتے، بلکہ ہم نے دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تم لوگوں سے ایک پیسہ بھی اس سینٹر میں مانگے تو میرے اس نمبر پہ کر دو۔ تو ان ادر ورڈ یہ بتانے کا یہ ہے کہ پلیز میرے اوپر آلریڈی بہت زیادہ بوجھ نہیں، لیکن بہت زیادہ ذمہ داری ہے، تو میں اور یہ نہیں کر سکتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کیا نام ہے یونی کی فی دے دوں، یا کسی کو گھر بنا کے دے دوں، یا کسی کے علاج کے لیے میں لاکھوں روپے دے دوں، کیونکہ میری بہت ہی معصوم سی چھوٹی سی چیریٹی ہے جو کہ فیملی اور فرینڈ سے چلتی ہے، ہمیں کوئی پروجیکٹ نہیں ملتے، نہ ہم کسی پروجیکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ میرے دل کا زور نہیں ہے کہ پروجیکٹ کے پیچھے خواروں اور جاؤں اور پروجیکٹ لوں، اور پروجیکٹ لینا آسان کام نہیں ہے، چاہے وہ UK میں ہو
چاہے وہ UK میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو، جب تم کسی سے فنڈ لیتے ہو، اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. تو میرے دل کا زور نہیں، میں اتنا کرتی ہوں جتنے مجھ سے ہوتا ہے. تو پلیز ایسے کمنٹ کر کے آپ مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں، مجھے پھر بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتی ہوں. تو پلیز ایسے کمنٹ نہ کیا کریں. بس چیریٹی کا کام ٹرسٹی کرتے ہیں، میں صرف جا کے اپنے ہاتھوں سے دے آتی ہوں. تو یہ یعنی کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو پلیز یہ والے کمنٹ نہ کریں، بس میرے بلاگ کو انجوائے کریں اور دیکھیں میرے بلاگ کو، اپنی دعاؤں میں میرا حصہ کیا کریں. اور اب آتی ہوں، آپ لوگوں نے کہا ہے کہ چیلنجز کیا آئی ہیں. تو چلے پہلے میں اپنا یہ میں نے تیار کر دیا، اس میں اب سوپ ڈالوں گی، سیلڈ ہے اور بریانی ہے. بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے. میری بریانی کی ریسیپی بہت زبردست ہوتی ہے، لیکن آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. چلے میں یہ کرتی ہوں، پھر آپ سے باتیں کرتی ہوں. ایک چیلنجز کیا آئی تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں گی. شاید یہ 2 ولاگ بن جائے، تھوڑا سا آج بتا دوں گی، تھوڑا سا اگلے ولاگ میں بتا دوں گی. تو وہ جب بچے چھوٹے تھے، آپ کو میں نے بتایا کہ 3 سالوں میں میرے 3 بچے تھے، نافیہ، سمیہ اور صدیق. 3 سالوں میں ایگزیکٹلی، بالکل ایک سال کا فرق ہے ان کے درمیان. تو یہ تینوں پیدا ہو گئے، اور ملیحہ پھر ان کی 4 سال بعد پیدا ہو گئی. لائف اتنی عجیب سی تھی کہ میں ان میں بہت زیادہ ڈسپلن رکھتی تھی. یہ بہت اچھے بچے تھے. چلو پاپا آ گئے تو کھانا کھا لیا. بیچ بیچ میں رک لیتی ہوں ویڈیو، تو پھر مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں کیا بات کر رہی تھی. تو اینی وے 3 سالوں میں 3 بچے تھے ماشاءاللہ، بہت ہی ویل ڈسپلن تھے، اور مجھے کچھ ہارڈ ٹائم نہیں دے رہے تھے. یہ ہے میں کام بھی کرتی تھی، اور یہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہی بس بیچارے پرام میں اور کار میں بڑے ہو گئے. ملیحہ تھوڑی لاڈلی تھی، 3-4 سالوں بعد آئی تھی. اور یہ ہے کہ بہت ہی تیز سا بچہ تھی، اور کافی نوٹی بھی تھی. نافیہ، سمیہ، صدیق میں صرف سمیہ تھی، کیونکہ وہ کافی بیمار رہتی تھی، اس کے کانوں میں انفیکشن ہو جایا کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا چیلنج تھا، کیونکہ وہ صحت سے پوری اچھی طریقے سے ٹھیک نہیں تھی کانوں کی وجہ سے. تو ہر وقت یا ہاسپٹل جانا پڑتا تھا، یا پھر اس کی تھوڑی سی طبیعت بھی سخت تھی. وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ نہ کسی لوگوں کو پسند کرتی تھی. کوئی ہمارے گھر آتا تو وہ بھی پسند نہیں کرتی تھی، کہیں جانا بھی پسند نہیں کرتی تھی. بچپن سے ہی جب 3-4 سال کی ہوئی ایسی تھی. تو سمیہ ایسی تھی. نافیہ میرا بڑا سا بچہ تھی، ہر جگہ ہیپی رہنے والا، ہمیشہ ہیپی رہنے والا بچہ تھی. اور صدیق بہت ہی کوائٹ سا، بالکل شرارتوں کے بغیر بچہ تھا. ملیحہ ساتھ میں آ گئی تو ملیحہ ماشاءاللہ بہت اچھی ایکٹیو بچی تھی، لیکن یہ ہے کہ حد درجے کی نوٹی تھی. اس نے ہر جگہ میں جانا، ہر جگہ میں گھسنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بہت ہی باتونی تھی. کچن کے کبرڈ میں اس نے گھسنا، واشنگ مشین کا دروازہ اس نے کھولنا. اس کو جو کام نہیں ہونا تھا نا، وہ ملیحہ نے کرنا تھا. ملیحہ کے بعد پھر میں نے کہا بس فیملی کمپلیٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی شان تھی، سمی آ گیا. سمی میرے خیال میں 10 ملیحہ ہو جائے تو سمی اتنا نوٹی تھا. یعنی کہ نوٹی لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. وہ دیواروں پہ چڑھا کرتا تھا، وہ صوفوں کے اوپر پھرا کرتا تھا. اور 3 میرے بچے ایسے تھے، پھر یہ 2 ایسے تھے. لیکن یہ ہے کہ دونوں میرا کہا مانا کرتے تھے، یہ نہیں. اور اگر کہیں میرے ساتھ چلے جاتے تھے تو کسی کے گھر میں جا کے اف نہیں کرتے تھے، آرام سے بیٹھ جاتے تھے. لیکن اپنے گھر میں وہ دونوں شیطانی کرتے تھے، اوپر نیچے مجھے بگاتے رہتے تھے. بگانا میرا، ان دونوں نے مجھے بگانا تھا. تو یہ ایک، اگر اس کو آپ لوگ چیلنج کہتے ہو تو یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ بچوں کی الگ سے بیہیو ہوتے ہیں. نافیہ، سمیہ، صدیق کے الگ سے تھے، اور ان دونوں کے
ٹوٹلی الگ سے تھے. اور پھر میری وہ انرجی بھی ان کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں تھی نا، کیونکہ 5 بچے ہو گئے تھے تو مجھے بہت زیادہ میں تھک جاتی تھی. یہ جو میرے پہلے 3 والے بچے تھے یہ اتنے ڈیمانڈنگ نہیں تھے. ان کو جو کھلا دو کھا لیتے تھے، جو پلا دو پی لیتے تھے، جو پہنا دو پہن لیتے تھے. یہ دونوں یعنی کہ بچپن سے ہی 2 سال کی عمر سے 3 سال کی عمر سے یہ بہت ڈیمانڈنگ تھے. انہوں نے اپنی مرضی کے کپڑے پہننے، انہوں نے ٹوائز بھی بہت زیادہ لینے. میرے پہلے والی 3 بیچارے کو تو جو بھی میں ٹوائے دے دیتی تھی مہینوں بعد لے کے دیتی تھی، پر یہ دونوں ان کو تو ہر روز ہر دوسری تیسری روز ٹوائے بھی چاہیے ہوتا تھا. اور کھانے میں بھی ان کے نخرے ہوتے تھے، یہ کھانا ہے وہ. تو اب میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا، میں بہت جلدی آج کل تک جاتی ہوں. کنزرویٹی میں بیٹھی تھی تو بس میں نے کہا تھک گئی تھی تو ابھی میں اپنے بیڈ روم میں آ گئی ہوں. تو میں انیمک بھی بہت زیادہ ہوں اور B12 کی بھی بہت کمی ہے. آپ کہیں گے کہ منہ سرخ ہے، لیکن یہ منہ سرخ اس لیے ہو گیا کہ کچن میں کام کیا ہے. اینی وے، تو یہ ان کے بچپن کے چیلنجز تھے. پھر ماشاءاللہ یہ بڑے ہو گئے، اتنے بڑے نہیں، یعنی کہ نافیہ ہو گئی 10-12 سال کی. جب ہائی اسکول نافیہ نے جوائن کر دیا تو تقریباً 11 سال کی وہ تھی، 10 سال کی سمیہ، پھر 9 سال کا صدیق. پھر میرے صدیق کو شوق ہو گیا باسکٹ بال پلے کرنے کا، وہ تو صدیق ہو گیا 9 کا. اور اس طریقے سے ملیحہ 4-5 کی اور سمی 1-2 کا. اور اصلی جو چیلنجز تھی وہ اب شروع ہو گئی، کیونکہ اب ان کے ہائی اسکول ایک بچے کا نافیہ کا ہوتا تھا ہائی اسکول، سمیہ کا ہوتا تھا جونیئر اسکول. اسی طریقے سے ڈفرینٹ کلاسز ہو گئے، ڈفرینٹ یہ ہو گیا کہ ان کو یہ سکھانا ہے. ساتھ میں فل ٹائم کام بھی کرتی تھی، ساتھ میں فل ٹائم ممی بھی تھی. تو سب سے بڑی جو چیلنجز مجھے آئی ان کے اسکولوں کی طرف سے وہ یہ آئی کہ ایک بچے کو وہاں سے اٹھاؤ، دوسرے کو یہاں سے اٹھاؤ، تیسرے کو یہاں سے اٹھاؤ. کہ ہمارا ارادہ تھا کہ صدیق ستانولی اسکول میں جو تعلیم ہوگی، جو یعنی کہ میں بات بھول جاتی ہوں کہ یعنی سینئر اسکول میں جائے گا تو ہائی اسکول میں جائے گا تو صدیق سٹانولی اسکول میں جائے. تو سٹانولی اسکول میں جانے کے لیے پھر ہمیں اسی کے ساتھ جو یعنی کہ پرائمری اسکول تھا ہمیں وہ اس میں صدیق کو ڈالنا تھا. اگر اس میں صدیق کو نہ ڈالتے تو پھر وہ سٹانولی اسکول میں اس کو داخلہ نہیں ملتا. تو ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک گھر رینٹ پہ لے لیا، اور رینٹ پہ لے کے ہم نے وہ اٹیچمنٹ ایریا دکھا دیا کہ یہ ہمارا ایڈریس ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ جو پرائمری اسکول ہے اس میں صدیق کے لیے داخلہ مل گیا. تو صدیق جو تھا وہ اس اسکول میں جایا کرتا تھا. اچھا، اور نافیہ جو تھی وہ باری اسکول میں بہت مشکل سے اس کو داخلہ مل گیا، کیونکہ وہ تو کارڈف کے پرائمری اسکول میں جاتی تھی اور یہ باری اسکول جو تھا باری گرلز تھا اونلی. تو کیونکہ اس کو صرف گرلز اسکول میں جانا تھا تو اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے، کیونکہ وہ بھی جو پرائمری اسکول تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے پرائمری اسکول سے نہیں آئی ہے تو یہ اس میں داخلہ نہیں لے سکتی. تو پتہ نہیں کونسلر کے اور کہاں کہاں کے ہم نے، خیر بابا نے اس میں بہت ہیلپ کی تھی اور وہاں پہ اس کو داخلہ مل گیا. اور ہم نے اپنا یہ کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں صرف لڑکیوں کی اسکول میں اس کو پڑھانا ہے اور یہ اور وہ اور وہ. تو وہ اس کو کر دیا، کیونکہ نافیہ کے لیے ہمیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑے. تو ہم نے کیا کیا کہ سمیہ کو وہاں کی جو باری گرلز کے ساتھ پرائمری اسکول تھا وہاں پہ داخلہ ہم نے کسی طریقے سے کرا دیا. تو صدیق جاتا تھا پینارتھ اسکول میں، وہاں وہ پڑھتا تھا پرائمری اسکول میں. سمیہ جاتی تھی باری کے پرائمری اسکول میں اور نافیہ جاتی تھی باری کے ہائی اسکول میں. تو یہ 3 اسکول تھے. اور ملیحہ جاتی تھی یہاں پہ 7 روڈ میں. ہم نے کہا ابھی ملیحہ جو ہے وہ ابھی چھوٹی ہے، اس کا بعد میں سوچیں گے، بعد میں پھر دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. تو ملیحہ کو ڈال دیا ہم نے
روڈ پہ، تو میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا تھا، کیونکہ سب بچوں کو ساتھ میں چھٹی ہوتی تھی، سب بچوں کو ساتھ میں اٹھانا ہوتا تھا، اور میں ایک بندہ، اب جو 7 روڈ اسکول ہے وہ میرے گھر سے تھا 10-15 منٹ کے راستے پہ، پھر جب میں جاتی تھی تو راستے میں صدیق کا اسکول آتا تھا پینارتھ پہ، تو وہ ملیحہ کی اسکول سے وہ تھا 10-15 منٹ کے راستے پہ، اور پھر پینارتھ سے صدیق کو اٹھا کے جب سمیہ کو اٹھاتی اور نافیہ کو اٹھاتی تو وہ پینارتھ سے تھا تقریباً 10-15 منٹ کے راستے پہ، تو سارے ایسے ایک لائن پہ میں نے کر دیے، لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ اب چاروں اسکولوں سے کیسے اٹھایا جائے، تو سب اسکولوں میں نے بات کر لی تھی کہ سمیہ کو تو میں نے آفٹر اسکول کلاسز بک کر لی تھی، تو وہ مجھے ایک تسلی ہو جاتی تھی، کیونکہ میں نافیہ کو اٹھا کے پھر سمیہ کو اٹھاتی تھی۔ صدیق کا یہ تھا کہ صدیق کے ٹیچر کو میں نے اپنی بتائی کہ میں فل ٹائم ورکر بھی ہوں اور فل ٹائم مدر بھی ہوں، میں نے کہہ دیا کہ مجھے بہت مشکلات ہوتے ہیں، میرے چھوٹا بچہ بھی ہے، تو اگر میں صدیق کے لیے 10-15 منٹ لیٹ آ جایا کروں، تو وہ اتنی جو پرائمری اسکول کی ہیڈ ٹیچر تھی وہ اتنی اچھی تھی، اتنی زبردست تھی کہ وہ 10-15 منٹ کے لیے صدیق کو میرے لیے اپنے ساتھ رکھتے تھے، یعنی کہ اللہ کی شان تک، جب اللہ تمہاری مدد کرتا ہے نا تو اللہ کسی طریقے سے بھی تمہاری مدد کر لیتا ہے۔ تو میں کیا کرتی، میں گھر سے، یہ تقریباً 3:15 ان کی اسکول ختم ہوتا تھا، تو میں گھر سے 2:45 نکل جاتی تھی، 2:45 اپنے اس میں کاروبار بھی کرتی تھی، اور میں 2:45 نکل کے پہلے ملیحہ کو اٹھا لیتی تھی، کیونکہ ملیحہ سب سے چھوٹی بھی تھی تو اس کو جلدی اٹھانا، اور نوٹی بھی وہ بہت زیادہ تھی، تو اس کو جلدی اٹھانا میرا پہلا کام ہوتا تھا کہ اس کو تو میں بالکل وقت پہ اٹھاؤں۔ صدیق میرا بہت ہوشیار سا بچہ تھا، بہت ہی خاموش طبیعت کا، وہ ٹیچر کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوتا تھا، لیکن مجھے شکایت کر لیتا تھا کہ سب بچے چلے جاتے ہیں اور میں بیٹھا ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں اسے کہتی تھی بہت تھوڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ بس تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ جب اسکول کم ہو جائیں گے میرے لیے، ملیحہ کو بھی لے آؤں گی سمیہ کی اسکول میں، تو پھر میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، میں پھر تمہیں پہلے اٹھایا کروں گی اور بعد میں ان کو، تو پہلے ملیحہ کو اٹھا کے تو میں ایسے جاتی تھی کہ ہوا کی سپیڈ سے جاتی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ ان دنوں اگر یہ کیمرے اتنے زیادہ ہوتے تو مجھے ہر وقت سپیڈ کیمرہ پکڑ لیتا، لیکن شکر ہے ان دنوں یہ کیمرے اتنے زیادہ نہیں تھے، تو میں ہوا کی سپیڈ سے جا کے، یعنی کہ وہ 10-15 منٹ کا راستہ تھا پینار تک، اور میں اس کو یقین کرے 7-8 منٹ میں اس کو کر کے، تو میں جب جاتی تھی تو صدیق کو میں اٹھا لیتی تھی، صدیق کو اٹھا کے، تو پھر سمیہ کا تو یہ تھا کہ اس کے آفٹر اسکول کلاسز ہوتے تھے، اور نافیہ میری تھوڑی سی ہوشیار اور بڑا بچہ تھی۔ میں یہ بتانا بھول گئی کہ میری خوش قسمتی دیکھے کہ نافیہ کی جو اسکول ہوتا تھا، سارے اسکول 3:15 ختم ہوتے تھے، اور نافیہ کا اسکول 3:30 ختم ہوتا تھا، تو صدیق کو اٹھا کے پھر میں نافیہ کو اٹھایا کرتی تھی، تو نافیہ کو جب میں اٹھاتی تھی تو تب میری بس ہو جاتی تھی، یعنی کہ ایک دوڑ ہوتی تھی، میرے دماغ پہ ایک بوجھ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی لے نہ جائے کوئی، حالانکہ الحمدللہ یو کے کافی سیف تھا، ان دنوں تو بہت سیف تھا، لیکن پھر بھی خیالات دل میں آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے میرے اوپر ایک مہربانی کر دی، تو نافیہ کی کلاس کی ایک لڑکی تھی، وہ ہمارے تھوڑے سے جاننے والے بھی تھے، تو وہ نافیہ کی کلاس میں تو نہیں تھی، نافیہ سے سینئر تھی، لیکن وہ جاتی تھی تو اس کا باپ بھی اسے چھوڑنے جایا کرتا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹی بھی جاتی ہے آپ کی بیٹی کی اسکول میں، تو اگر آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے ایک طرف سے آپ لے کے آیا کریں اور ایک طرف سے میں لے کے آیا کروں گا، تو اس طریقے سے ہم دونوں کو راستہ بھی بچ جائے گا، آسانی بھی ہو جائے گی، تو نافیہ کا مسئلہ ایسے حل ہو گیا۔ وہ آدمی نے یہ ذمہ داری لے لی کہ میں نافیہ کو اٹھا لیا کروں گا اپنی بیٹی کے ساتھ، اور پھر ساتھ ہی دوسرا سمیہ کا اسکول تھا تو سمیہ کو بھی اٹھا لیا کروں گا، تو تمہیں صرف ایک دفعہ صبح کو جانا پڑے گا باری، تو یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلپ کی، لیکن بس آپ کو بتانے کا یہ وجہ یہ ہے کہ چیلنجز یہ مجھے آئی۔ پھر اس کے بعد جو بڑی چیلنج آئی وہ یہ کہ اب ان کو گھر لاؤ، گھر میں فٹافٹ ان کی یونیفارم بدلو، ان کو جلدی سے تیار کرو، 5 بچوں کو تیار کرنا، پھر ایک تو بیچارہ بیبی ہی تھا میری گود میں تھا، اور وہ بھی دنیا جہان کا نوٹی تھا، تو 4 بچوں کو تیار کرو، پھر ان کو جلدی جلدی ان کے منہ ہاتھ دھلاؤ، ان کو یونیفارم پہناؤ، اور پھر
گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں تقریباً 3:45 ہو جاتے تھے، اور 4:30 ان کی مسجد ہوتی تھی. تو پھر میں فٹافٹ ان کو تیار کر کے 4:30 ان کو مسجد میں چھوڑ آتی تھی، اور 4:30 مسجد میں چھوڑ کے پھر ان کو 5:30 بجے ان کو مسجد سے اٹھانا ہوتا تھا. تو وہ بھی ایک ذمہ واری تھی. پھر یہ بھی تھا کہ 5:30 یہ ان کو لے کے آؤ. تو کیونکہ میرے دماغ پہ یہ ایک پریشر تھا کہ میرے سب بچوں نے ڈاکٹر بننا ہے، سب نے بہت اعلیٰ تعلیم کرنی ہے. تو اور ان کو ساتھ بٹھا کے، تو نافیہ ماشاءاللہ سب کی ہیلپ کرتی تھی. نافیہ قابل بھی بہت زیادہ تھی، بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ. میرے بچوں میں سب سے زیادہ جو انٹیلیجنٹ تھی وہ نافیہ تھی. تو نافیہ ہارڈ ورکر بھی تھی، میرے ساتھ بھی کام کرتی تھی، اور ساتھ میں انٹیلیجنٹ بھی تھی. تو وہ اپنے سب بہن بھائیوں کو ہوم ورک میں ہیلپ بھی کر لیتی تھی. پھر ہوتا تھا کہ چلو یہ 6 بجے آئے ہیں، اب مسجد سے آ گئے ہیں 5:30 بجے تقریباً. مسجد سے آ کے میں ان کو اچھی پیارا سا ان کی پسند کے کھانے کھلاتی تھی. کھانا وانا کھلا کے پھر میں ان کو کہتی تھی کہ اگر کوئی ہوم ورک ہے تو چلو آدھا گھنٹہ اس میں کوئی ہوم ورک ہے تو کر لو، تو پھر بعد میں بیٹھ کے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں. پھر ہم بیٹھ کے ماں بچے اچھی طریقے سے ٹی وی، کچھ ان کی فیوریٹ شو کرتے تھے. تو یوزلی میری ملیحہ کی عادت تھی کہ بس جیسے 8 بج جاتے تھے نا، ملیحہ نے گاڑی میں ہونا تو گاڑی میں سو جانا، ٹوائلٹ پہ ہونا تو ٹوائلٹ پہ سو جانا. بس 8 بجے میرے بچوں میں ملیحہ نے سو جانا تھا. صدیق اور سمیہ اور نافیہ کو میں کمرے میں ڈال لیتی تھی. تو انہوں نے پھر پسر پسر کرنی تھی. مجھے پتا ہوتا تھا یہ جاگ رہے ہیں، لیکن میں بھی کہتی تھی کہ چلو سارے دن کا یہ بیچارے دوڑ دھوپ میں، تو چلو کوئی نہیں، خود ہی نیند آ جائے گی. تو 8 بجے بیچتی تھی بیڈ میں، تو تقریباً 9 9:30 یہ بجا دیتے تھے. لیکن یہ شکر ہے کہ صبح کو میں ایک آواز کرتی تھی کہ اٹھو، تو بس سب اٹھ جاتے تھے. تو یہ ان کے بچپن کا ایک فیز تھا جو کہ چیلنجز تھے. اسکول لے جانا، ماسک میں لے جانا. پھر یہ بھی ان کا ایک ہوتا تھا مجھے کہ میں ان کو سوئمنگ پہ بھی لے کے جاؤں. میں ان کو آرٹ کلاس میں بھی، ملیحہ نے سوئمنگ پہ جانا ہوتا تھا. سمیہ میری آرٹ کلاسز کی زیادہ شوقین ہوتی تھی. صدیق میرا باسکٹ بال کا، دوسری جوڈو کراٹے کلاسز میں جایا کرتا تھا. نافیہ میری ایک ٹیوشن جگہ میں جایا کرتی تھی، پتہ نہیں اس کو مجھ سے اب نام بھول گیا ہے، وہ کیومن اس کو کہتے تھے، اس میں جایا کرتی تھی. پھر نافیہ ساتھ میں نافیہ کی بھی کچھ کلاسز تھی، کبھی جیولری میکنگ کی کلاس، تو کبھی کیا تو کبھی کیا. تو ساتھ میں یہاں بھی لے کے جاتی تھی. سیٹرڈے سنڈے یہ میرے بچوں کا دن ہوتا تھا. اس میں بس کہتی تھی کہ میرے بچے ہر قسم کا فن کر لیں. ان کو کہیں پارک میں لے جاتے تھے، کبھی اپنی فرینڈوں کے ساتھ مل کے، تو کبھی کہاں کئی تھیم پارک کا پروگرام ہوتا تھا، کبھی سینما پہ لے جاتی تھی، کبھی کارٹون مووی یا کچھ، یا پھر گھر میں ہی ان کے لیے کوئی چھوٹی موٹی پکنک بنا کے. تو وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ یہ 2 دن ہے تو 2 دن میں اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا کروں کہ یہ خوش ہو جائیں. تو ماں کی زندگی بس یہ ہے کہ چیلنج چیلنج چیلنج. لیکن یہ نہیں کہ بس ماں کی چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. اصل چیلنجز تب شروع ہوتے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. تو چلے، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا دوسرے ولاگ کا. دوسرے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر ہائی اسکولوں میں جانے کے لیے، کیونکہ ابھی تو یہ ان کا یہی تک تھا، اور یہ ابھی میں کر رہی تھی ان کے ساتھ. تو جب سارے کے سارے ہائی اسکولوں میں چلے گئے اور بڑے ہو گئے، پھر کیا چیلنجز آئی مجھے، وہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی. اور آپ بھی انہی چیزوں سے سیکھیے کہ زندگی میں آپ کو چیلنجز آئیں گے. بچے ہوں گے تو ہزاروں چیلنجز آئیں گے. آپ یقین کریں، ان کی شادیاں ہو جائے تب بھی چیلنجز آئیں گے، لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے. چلے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک لی اجازت، اللہ حافظ.